अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने एक चीज़ नोट फरमाई होगी कि कुरान की हर आयत, देखें जब से हमने दर्स शुरू किया है, हर आयत में हमारे लिए अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से कमाल की रहनुमाई और हिदायत का बंदोबस्त कर दिया हमारे लिए। अल्लाह ताला हमें इस हिदायत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की बेहतरी है। ये बात अच्छी तरह आप नोट फरमा लें। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 18। दो तीन चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली समझनी है आपने, और अगर समझ ना आए तो सवाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। अच्छा, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। पहली बात यह है कि अल्लाह पर झूठ गढ़ने का मतलब क्या है। नंबर एक, शिर्क जो आदमी करता है वो दरअसल अल्लाह पर झूठ करता है। क्यों? शिर्क की कोई बुनियाद है ही नहीं। ना अकल से बात समझ में आती है कि मखलूक, बुत, ये कब्र, अहले कबूर जिनको लोग अल्लाह की सिफात समझते हैं वो मखलूक है, वो मोहताज हैं खुद। वो किस तरह आप अल्लाह के सिफात के हामिल हो सकते हैं? नाउज़ुबिल्लाह। लिहाजा पहला, अल्लाह पर झूठ बांधना शिर्क है। नंबर दो, अच्छा, किसी चीज को घड़ कर और फिर इसको एक मजहबी रंग दे देना, और नाउज़ुबिल्लाह ऐसा मजहबी रंग देना कि गोया ये अल्लाह का फरमान है, ये दूसरी चीज है कि झूठ गढ़ना। तीसरी बात, ये बिदात भी झूठ गढ़ना है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, और हम कहते हैं कि बस ये आप कर लेना, नातें पढ़ लें, ईद मिलादुन नबी बना लें और फिर आप बख्शे जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया, न सहाबा और साहबियात ने किया। तो फिर आप क्यों ऐसी चीज घड़ते हैं जिसको आप ये भी हम साबित नाउज़ुबिल्लाह करते हैं कि बस ये तो हमारी फलाह का बंदोबस्त हो गया। ये है तीन बड़े बड़े झूठ करना। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि वह मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे उससे बड़ा कोई जालिम नहीं है। सर जी, ये आपने दूसरा जो पॉइंट लिखवाया, किसी चीज जी को घड़ कर उसको मजहबी रंग दे देना, जी, तो बिदात इसी में नहीं आएंगी या कोई और बिल, चीज होगी? बिल्कुल इसी में आएंगी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो चीजें हो सकती हैं ना। जी जी, यही पूछ रही। जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। हर आयत के टुकड़े को अच्छी तरह समझें, नहीं समझ आता तो सवाल करें। आगे आता है उलाइक युरज़ून अला रब्बिहिम। अल्लाह अकबर, बड़ी वार्निंग। यही तो वो लोग हैं जो अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे, बिल्कुल बरहक अकीदा कि हम मर के बरज़ख में चले जाएंगे, पर्दे के पीछे, और अल्लाह ताला सब मखलूक को पहले मारेगा। पहले सूर पर सब खत्म हो जाएंगे, दूसरे सूर पर सब लोग जिंदा खड़े हो जाएंगे और मैदान हशर पहुंचेंगे। मैदान हशर में हिसाब होगा और उस अदालत का जज खुद अल्लाह ताला होगा। लिहाजा ये जो वार्निंग है कि उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम, ये दुनिया में किस तरह ये जसारत कर रहे हैं जिसका ना कोई अकली सबूत है, न कभी कुरान में, न किसी नबी ने बताया, न किसी इस्लाम इल्हामी किताब ने बताया। ये कहाँ से घड़ लिया इन्होंने? यही तो लोग हैं, इनको जवाब देना होगा किसके सामने? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। वह यकूलुल अशहाद,
اور پھر گواہ پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے گواہ آئیں گے۔ بنا یہ گواہ کون ہیں؟ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو۔ اچھا، یہ شہادت انبیاء کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے صاف بتا دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ان ہستیوں کی بھی ہو سکتی ہے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، نیک لوگ تھے، اور وہ انکار کر دیں گے اللہ کے سامنے، ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا، یہ تو ان کو خود گھڑ لیا۔ آپ جائیں نا تو لوگوں کے گھروں میں بڑے دیندار بظاہر اپنے پیر کا فوٹو لگایا ہوا ہے، اور بھائی فوٹو منع ہے، آپ اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر اس کو سمجھ رہے ہیں یہ فوٹو گھر میں لگ گیا تو بس گھر میں برکتیں آ جائیں گی، نعوذ باللہ۔ اچھا، تو یہ ان لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے جو نیک لوگ تھے جن کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ اور تیسری بات، یہ فرشتوں کی بھی گواہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، وہ گواہی دیں گے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ان لوگوں پر، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا دینا۔ مثلا میں آپ سے بول رہا ہوں تو مائک کو میں ادھر ہٹا دوں تو آپ کو تو آواز ہی نہیں آئے گی، تو گویا میں نے ظلم کیا کہ اس کو اصلی مقام سے ہٹا کے الٹی جگہ پہ رکھ دیا۔ بالکل یہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، مالک، رازق، حاکم، ان صفات، ان حقوق کا اعلیٰ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ان کو کسی اور میں منتقل کر دینا، یہی تو ظلم ہے بہت بڑا۔ اور یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام سے ہٹا دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ میں پھر پورا ترجمہ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ میں نے ساری آپ کو بتا دیا جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور وہاں گواہ ان کے برخلاف گواہی دیں گے۔ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ ہیں وہ لوگ، كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس کی رحمتوں سے دور ہوں ایسے ظالم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر السلام علیکم، یہ ہمارے جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس شہادت یہ میں؟ تو گواہی اس وقت دیں گے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ جھوٹ ہے جو دنیا میں اپنے جھوٹ سے کاروبار چلاتے ہیں نا، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، اس وقت ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے؟ ٹھیک ہے۔ سر یہاں پہ کذبو نہیں کذبو آیا ہے نا لفظ، الذین اچھا، میں کذبوا، نے شاید پڑھی کئی ہے۔ جگہ پہ کذبو آیا ہے، اور کئی جگہ اس جزاک کا اللہ، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 19، الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ پہلی بات کہ یہ مشرکوں کے جرائم ہیں۔ پہلا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب یہ قرآن جب ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، دیکھیں نعوذ باللہ، میں نے اپنے گھر میں کسی شادی میں بالکل وہ گانا بجانا مخلوط، تو دراصل میں لوگوں کو غلط کام کے بلا کے ان کو صحیح راستے سے روک رہا ہوں۔ یہ میرے ایک فرد کا اللہ کے راستے سے روکنے کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ کوئی حکومت جو ہے وہ اپنے ہاں نظام ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہے، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میڈیا میں آپ ہر برائی کو فروغ دے رہے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے۔ پھر عدل و انصاف مہیا نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا مضمون، اور ہر آدمی اپنے تئیں دیکھے کہ کہیں اس کے عمل سے دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین پر رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ نمبر 2 وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بھلا مثال آپ دے سکتے ہیں راستے کو ٹیڑھا کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا، اور کب آدمی ٹیڑھا کرتا ہے؟ میں آپ کو بتا، جی فرمائیں۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اللہ کی آیات کے اندر اور حدیث کے اندر۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا قرآن برحق، اللہ کے احکامات، تعلیمات، ہدایات برحق، ایبسولوٹ ٹروتھ۔ اب نعوذ باللہ، میں آپ کو بڑی قرآن کی مثال دیتا ہوں۔ قریش مکہ نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کچھ چیزیں ہماری شامل کر لیں نا، تو پھر ہم آپ سے اس دین کو مان لیں گے۔ یہ ہے یبغون عوجا، کہ ہم اپنی خواہشات، اپنی غلط آرزوؤں کے مطابق اس قرآن کو جب موڑتے ہیں، وہاں ہم کجی تلاش کر رہے ہوتے ہیں دین میں۔ دین تو برحق ہے، ناقابل تبدیل ہے، کیونکہ جس اللہ کا بنایا ہوا اللہ تعالیٰ عالم کل ہے، الحکیم ہے، تو اس نے تو بالکل ٹھیک دین بنا کے بھیجا۔ اس میں کجی تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ چیز میری خواہش کے مطابق ہو جائے نا، تو پھر میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ ہے کجی تلاش کرنا۔ تو پہلی بات کہ اللہ کے راستے سے روکنا، وہ بھی مثال سے آپ کو سمجھ آ گئی، وہ یبغونہا عوجا، اور پھر اس میں کجی تلاش کرنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، آخرت کے منکر تو یہی لوگ ہیں۔ اگر ان کا آخرت پر یقین نہ ہوتا نا، پکا اس کو مانتے، تو یہ بالکل اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ قرآن اور یہ سنت کی تعلیمات، یہ شریعت برحق ہے۔ اب وہ آخرت پہ کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے، وہ دنیا میں اپنا دھندا چلانا چاہتے ہیں، ظلم کا، ناانصافی کا، لوٹ مار کا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، کیونکہ آخرت پہ تو یقین نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا عمل کرنے والا گویا آخرت کا منکر ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اسی لیے بہت غور سے سنیے، ایمانیات میں توحید، رسالت، آخرت، 3 بڑی چیزیں ہیں۔ کتب اور انبیاء رسولوں میں آ جاتے ہیں، رسالت میں۔ اگر ان میں کسی ایک پر بھی ایمان کا شبہ ہو، یقین کی کیفیت نہ ہو کہ اللہ مالک، رازق، حاکم ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں نے زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، ہر کام، ہر عمل، ہر جگہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، یہ ہے آپ کا پکا سچا یقین توحید کے بارے میں۔ آخرت کا یقین یہ ہے کہ دنیا کا ہر عمل میں چھوٹا بڑا جو کر رہا ہوں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدالت کے جج ہوں گے، اور میں وہاں بصیرت مجرم پیش ہوں گا، اور مجھے پھر یہ سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اور وہاں معافی کا کوئی نہ پیسہ چلے گا، نہ سفارش چلے گی، کوئی چیز، کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا، الا یہ کہ اللہ کی اجازت ہو۔ اچھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ میرا یقین ہو کہ آخرت ایسی چیز ہے کہ میں تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور میرے ہر عمل کا مجھے حساب دینا ہوگا، برائی کی ہوگی تو قابل سزا ہوگی، نیکی کی ہوگی تو قابل عمل ہوگی، تو میں دنیا میں خرابیاں کروں گا، برائیاں کروں گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ یقین جو آخرت پر ہے وہ مجھے روکتا ہے۔ تو لہٰذا اس آخرت، یہ ایمانیات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ اور یہ توحید کا عقیدہ کب مضبوط ہوتا ہے، آخرت کا عقیدہ کب مضبوط ہوتا ہے، رسالت پر یقین کب بڑھتا ہے، یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے۔
جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت ہمیں اللہ پر یقین، اور یہ آیت آخرت پر کتنا بڑا یقین ہمارا بڑھاتی ہے. تو ایمان جو ہے، اسی لیے وہ جو دعا ہے نا، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو ہمارے لیے، ہمارے دل میں سب سے زیادہ پسندیدہ بنا دے، محبوب بنا دے، کہ ہم ہر کام دنیا میں اس ایمان کے مطابق کریں، توحید اور رسالت اور آخرت کے بارے میں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دل میں سب سے زیادہ خوبصورت بنا دیجئے. جب یہ خوبصورت ہوگا نا تو اس کے برخلاف ساری چیزیں ہمیں بری لگیں گی، ہم برے کام ہی نہیں کریں گے. کتنی پیاری دعا ہے. وزینہ فی قلوبنا وجعلنا من الراشدین، اے اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے. کیوں؟ ہدایت یافتہ لوگ ہی دنیا اور آخرت میں آپ کی تائید، نصرت، آپ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے دل میں قابل نفرت بنا دیجئے کفر والفسوق والعصیان، کفر، نفاق اور نافرمانی. اور آخر میں اللہم اجعلنا من الراشدین، اے میرے پروردگار مجھے ہدایت والوں میں سے بنا دے. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایمان کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. اگر یہ مل گیا، وہ ایمان جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ایمان نہیں جو آج ہمارا ایمان ہے. ایمان کچھ ہے اور عمل کچھ ہے. نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، ذلت اور پستی دنیا میں، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی. بڑی اچھی قرآن کا میسج یہی ہے کہ اس ایمان جو قرآن اور سنت والا ایمان، اس کے مطابق زندگی گزارو. کوئی سوال آیت نمبر 19 پر؟ سر پہلے تو ہم پڑھتے تھے نا، پڑھ لیتے تھے، اب جب سے الحمدللہ آپ کے ساتھ یہ شروع کیا ہے نا، تو اب ایسا ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتی ہوں میں تو، کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے. اور اللہ کرے کہ اسی پہ قائم رہیں ہم سارے لوگ. آمین آمین آمین. یہ بڑی پیاری بات آپ نے سر یہ کی. قرآن کے طالب علم کو زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. سر یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا بھی رکھنی ہے اور آخرت بھی رکھنی ہے، تو یہ بھی کجی کے میں سے شامل ہوتا ہے نا، اسی میں کو کجی ہے. پہلے آخرت ہے، اور دنیا اس طرح گزارنی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو. دونوں برابر نہیں ہیں. دنیا بنائی گئی ہے یا آخرت کمانے کے لیے، پہلے بات کو سمجھیں. نہیں سر، میں تو یہی کہتی ہوں، پر لیکن میں بات کر رہی ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی آپ دنیا لوگوں بھی کو رکھنی ہے، چھوڑیں، آخرت بھی رکھنی میں ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے اوپر کیوں لے لیتے ہیں؟ ہم سب اسی کی کوشش میں ہیں کہ ہم قرآن و سنت والی زندگی اختیار کریں. اگر انسان نے دنیا پرستی میں پڑ گیا تو برباد ہو گیا. میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ آخری رکوع ضرور جمعے کو پڑھا کریں سورہ الکہف کا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، وہ دنیا پرستوں کا سارا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے فوراً بعد کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. آپ کو عربی آتی ہو نا تو لذت آتی ہے پڑھتے ہوئے. دل اور دماغ بالکل یکسو ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. کوئی سوال آیت نمبر 19 کے بارے میں؟ سر یبغون وجہ کو ٹائٹل یہ دے سکتے ہیں نا، ایسے اعمال جو اللہ کے کام کی بجاوری کی راہ میں آڑے آئیں. اچھا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یبغون وہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اے وجہ کہ قرآن بھی اسی طرح اس میں ہم ٹیڑھ پیدا کر لیں کہ یہ جو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ
وہ اس طرح ہم اس کو امینڈ کر لیں، اس طرح اس کو موڑ توڑ لیں کہ تاکہ وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو جائے. یہ ہے یبغون عوجا، کہ خود کجی تلاش کرنا، کہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس طرح موڑ توڑ ہو جائے اس میں کہ بس وہ ہمارے اعمال کو جسٹیفیکیشن مل جائے برے کو. جزاک اللہ سر. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 20 پر. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی عاجز یا بے بس نہیں کر سکتے. یہ اولئک کن کے لیے آیا ہے؟ کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کے لیے، کافروں سر جو خود بڑھتے ہیں جو بات. ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں ذکر مشرکین کا اوپر آیت 19 میں ہے نا، انہی کو اولئک کہا جا رہا ہے. تو آپ ذرا آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ جو دل میں ٹھیڑ چاہتے ہیں، پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اوپر دیا ہوا ہے کہ وہ ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسرا ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تو آل پاورفل، آل نوئنگ، اللہ کل شین قدیر ہے، اس کو کوئی کر سکتا ہے عاجز؟ آپ ذرا نوٹ فرمائیں، انسان کی نادانی دیکھیں جو مشرک ہوتے ہیں، کہ حالانکہ ان کا اللہ تعالیٰ ہی دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جب یہ برائیاں کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں، تو ان کا کام تو اللہ کر دیتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ وہ میرے شرک، وہ جو جس کے پر میں نے بھروسہ کیا ہوا تھا میری مدد کرے گا، اس نے میری مدد کر دی ہے. وہ خود اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. تو اللہ کو تو عاجز جب کر سکے کوئی کہ اللہ نعوذ باللہ آل پاورفل نہ ہو، کہ کل شین قدیر. فرعون کو مہلت دیتا ہے، جب اس کو پکڑ ایسا غرق کر کے برت بناتا ہے. یہ ہے اللہ کی طاقت اور قدرت. آپ ہر ڈکٹیٹر کو دیکھ لیں، کیا اس کا انجام ہوتا ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز بے بس نہیں کر سکتے. زمین ہو، آسمان ہو، کہکشائیں ہوں، سب پہ کنٹرول اللہ کا، ہر چیز، اللہ کل شین قدیر. ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی ولی مددگار نہیں ہے. کافروں کو بھی دنیا میں یہ ساری کچھ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، لہذا ان کو اللہ نے آزادی دے دی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے غلام بن جائیں گے، تو اللہ پھر اپنے غلاموں پر رحم کرے گا. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی ولی مددگار نہیں ہے. پھر وہ اللہ کیا کرے گا جتنا طاقتور ہے؟ یضاعف لہم العذاب، ان کے عذاب کو دگنا کر دے گا، یعنی ان کو دگنا عذاب ملے گا. اچھا، اب پہلے تو یہاں بتائیں کہ دگنے عذاب کا مطلب کیا ہے یہاں، کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. سر ایک خود بھٹکنے کا اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کا. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ ہوئی نا قرآن فہمی، کہ دو عذاب، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی اس بھٹکنے کی طرف راغب کیا، تو ان کو دوہرا عذاب. اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اس طرح سے کجی پیدا کر کے
گویا ان کو اللہ تعالیٰ کی حقانیت جو اس نے پیغام دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، تعلیمات، ہدایت آیات دی ہیں، ان پہ یقین ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر ان طرح موڑ دیا جائے، نہیں، وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں، وہ کبھی قیامت تک برحق ہوں گے، ثابت ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ انہی کو دوہرا عذاب ملے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور نہ کسی کی بات یہ سن سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ حق بات سن بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ جو اللہ نے انسان کو عقل اور فہم اور سب کچھ دیا ہے، وہ دنیا میں اتنا لگا دیا، دنیا میں اس طرح غرق ہو گئے کہ اب اس کو ماننا کے لیے بھی تیار نہیں ہے حق کو۔ اور وہ ما کانوا یبصرون، اور نہ انہیں کچھ سوچتا ہے حقیقت کے بارے میں، اب ان کو حقیقت سوچتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح فطرت پہ ہوتے، اگر انہوں نے اپنے اندر اس اللہ تعالیٰ کی روشنی جو انسان کے اندر نے رکھی ہے، پہچان نیکی اور برائی کی، پھر نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، جب انہوں نے اس کو مٹا دیا اپنی دنیا پرستی، مال پرستی، خواہش پرستی کی وجہ سے، تو اب ان کو یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ حق، اور اس کی انبیاء آتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مشرکین کا انجام، اور اس طرح انہوں نے وہ صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کو دی تھیں، اور قیامت سے میں ان کا حساب دینا ہے، خاص کر بصارت، سماعت، ہیئرنگ پاور، سینگ پاور، اور جو عقل و فہم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فہم و ادراک۔ تو جب انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا تو بڑے مجرم ہیں، کیونکہ اللہ کی اس دی ہوئی صلاحیت کے مطابق انہوں نے زندگی کے فیصلے نہیں کیے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلتے ہیں آیت نمبر 21 پر۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالا، خود تباہی کی طرف اپنے آپ کو لے گئے۔ یہ تو معاملہ ہوا ان کا دنیا میں، کہ ان اعمال کرنے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں کس قدر خسارے میں ہیں ان حرکات کی وجہ سے دنیا میں۔ کافروں کو دیکھ لیں، اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کے جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، جتنے بھی ان کے پاس ذرائع اور وسائل ہیں، وہ دنیا میں ان کی ناکامی کا ابھی افغانستان میں دیکھ لیں، منہ بولتا ثبوت آپ کو مل رہا ہے۔ وہ شکست بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے ان مجاہدوں سے جن کے پاس کھانے کو پورا نہیں، جس کو پہننے کا پورا نہیں، ان کی اور ان کی ٹیکنالوجی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے مشرف سے کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس نے ایک فون کال پہ ہتھیار ڈال دیے، اور آج دیکھ لیں ہم نے طاغوت کی غلامی میں کس قدر ذلیل ہو گئے۔ قرآن ایک بات کہتا ہے، سورہ، یہ جو آپ کی آیت الکرسی ہے، آیت نمبر کیا ہے اس کا، کس صورت میں ہے یہ، جلدی بتائیں۔ سورہ بقرہ کے اندر، بقرہ کی ہاں، کون سی آیت ہے؟ 255۔ ذرا قرآن میں پورے حوالے دیکھا کریں، سمجھا کریں۔ 256 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 257 میں، والذین آمنوا، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
اہل ایمان کو جب وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اندھیروں گمراہیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. اس کے فوراً بعد ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، منہ سے قرآن اور سنت پر ایمان، اندر ساری مخالفت. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے مددگار کون ہوتے ہیں؟ طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اللہ نے ان کے اندر جو نور رکھا تھا نا، پہچان، وہ بھی کھو دیتے ہیں اور ظلمات کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. یہ ہے آج مسلمان حکمرانوں کا حال. کیوں کہ انہوں نے قرآن و سنت کا انکار کیا عملاً. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاغوت نے ان کو کہاں لے جا کے مارا ہے. آپ غور فرمائیں، آج کے حالات کو دیکھیں، آپ اس آیت کو سمجھیں کہ حماس کے مجاہدین نے ٹیکنالوجی کی ایسی تیسی کر دی فلسطین کی، نیتن ہاؤ کی، یہودیوں کی، اور آج دنیا معترف ہے کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے مسلمان مجاہد ہیں. امریکہ میں لوگ ان کی اس دیکھا دیکھی، بہت سارے لوگ جو ہیں، اکثر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ حکمرانوں کے منہ سے ابھی تک کلمہ خیر نہیں نکل رہا. ابھی تک بھی ان کی حمایت میں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا. یہ ہے کہ یہ وہ طاغوت جب یہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کر چکتے ہیں تو پھر یہ طاغوت ان کا، تو اب کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا ہے اس لیے ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے. کتنی بڑی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ کیسے تم لوگ ہو، کس طرح کی تم حرکتیں کر رہے ہو. نے کہا ہے بھائی یہ آپ کی آواز بہت گڑبڑ آ رہی ہے. سر، یہ ہنیا جو ہے، جو حماس کا لیڈر ہے، اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ملک، وہ اس کا جو آیا ہے لنک پہ خطاب یہاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس نے کہا ہے کہ پاکستان اگر دھمکی بھی دے دے، یعنی مسلمانوں کو کس قدر اللہ کے بعد پاکستان پر ایمان تھا کہ یہ اسلام کے لیے اٹھیں گے. یہاں سے تو گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. امریکہ نے کا ہاتھ ہمارے گلے پر ہے، اور اس سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. لہٰذا مجاہدین کی ساری جو ہمارے لیے آوازیں ہیں ان کو ہم نہیں سن سکتے، ہم طاغوت کے نیچے لگے ہوئے ہیں. تو آیت نمبر 21 میں کہا اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، بڑی پیاری بات آگے، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. کیا مطلب؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ جتنے یہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، اللہ کے سفارشی ہیں، ان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، یہ بت، یہ قبر والے، یہ دنیا کے پیر پرست جو پیر بنے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان سے گم ہو جائے گا، یہ کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے ان کو. اور وہاں جو ڈائلاگ قرآن میں کئی جگہ پہ ہے نا، وہ ڈائلاگ کس کے درمیان ہے؟ ان پیروں اور ان مریدوں کے درمیان، جو دنیا میں ان پیروں کو یہ سمجھ رہے، جو بتوں کو سمجھتے رہے. وہ پڑھیں، بڑے عبرتناک ہیں وہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن کو یہ سب کچھ سمجھتے رہے نا کہ یہ ہم سب بگڑی بنا دیں گے، آخرت میں چھڑوا لیں گے، ضل عنہم ما کانوا یفترون، یہ ان کے جھوٹ سے جو ان سے گم ہو جائیں گے، جو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، یہ سب کچھ ان سے کھو جائے گا. کس طرح قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے. اور جب ہم قرآن بے سمجھے پڑھتے ہیں تو یہی اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ قرآن آیا ہی، آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، قرآن کو سمجھو.
کیوں سمجھو؟ کیونکہ اس پر عمل کرو. عمل کیوں کرو؟ اللہ کا حکم ہے، اور اسی کی دعوت پر خود بھی قائم رہو اور دوسروں کو بھی دعوت دو. یہ تھی آیت 21. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت 22 میں پھر اس کی پیک آتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے گھاٹے میں ہوں گے. سب سے زیادہ تباہی کا سامنا انہی لوگوں کو کرنا پڑے گا جن کا آپ نے ابھی تک اوپر پڑھتے آ رہے ہیں. یہ مشرکین، یہ دنیا پرست، یہ مال پرست، یہ ہوس پرست، یہ سب ہم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ تباہ حال ہوں گے. دیکھا اللہ تعالیٰ کی کس طرح کھول کھول کے کتاب مبین جو اللہ کا کتاب ہے کھول کے بیان کرتی ہے. اچھا، اب وہیں دیکھیں بالکل اگلی آیت، بڑے غور سے دیکھیں. بالکل اللہ تعالیٰ اس کا ریورس سامنے لا رہا ہے کہ وہ تو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے، جنہوں نے دنیا پرستی کی، اب اس کے مقابلے میں اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو انہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا، وَأَخْبِتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی. اولئک اصحاب النار، ساری اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، یہ باغات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. ہم فیہا خالدون، اور یہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم فیہا خالدون کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. وہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. ابدی زندگی. اور چھوڑیں ابدی زندگی، وہ تو آ رہا ہے. دنیا دنیا کی عارضی ہے، زندگی عارضی ہے. جس کے پیچھے تم پڑھ کے اس آخرت کو جو ہمیشہ زندگی ہے اس کو برباد کر رہے ہو، وہ دنیاوی زندگی عارضی ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کے بعد ہم فیہا خالدون، تم دنیا میں کبھی خالدون نہیں ہوگے، تم دنیا عارضی ہے، تمہیں اس دنیا وہ آخرت جو دائمی ہے اس کے کمانے کے لیے تمہیں یہ عارضی زندگی دی گئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ دنیا عارضی ہے، یاد رکھو. یہ بالکل قرآن، یہ بصیرت ہے کہ قرآن کے اندر آپ کو ایسی بصیرت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی گہری فہم و بصیرت عطا فرمائی ہے کہ آپ بالکل فوراً پڑھتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دائمی ہے اور وہ عارضی ہے. اس لیے اللہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر، آ گئی. پوری آیت سمجھ آ گئی؟ سر اخبتوا الی ربہم، اس کی ذرا تھوڑی سی تشریح کر دیں. میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے نوٹ کریں. آپ نے نوٹ کر لیا کہ اخبتوا الی ربہم. اب ذرا اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم سمجھیے. اخبات جو ہے نا، وہ اس عاجزی کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے آپ عجز کا اظہار کر رہے ہیں نا، وہ عین اس کی شان کے مطابق ہو. تو یہ اخبتوا الی ربہم، انہیں عاجزی کس کے سامنے کی؟ اپنے رب کے سامنے. اب رب کے چاروں معنی سامنے رکھیں نا، پالنے پوسنے والا، کفیل، مالک، صاحب اختیار، صاحب اقتدار. اب اس کے سامنے عاجزی یہ ہے کہ ہم اس کی جو پیچھے ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں اس عاجزی کے ساتھ کریں جس عاجزی کی وہ ہستی مستحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری آزمائش کس میں ہو رہی ہے بلا؟ انسان کی آزمائش کس میں ہو رہی ہے؟ جلدی بتائیں. سر جو ہم عمل کرتے ہیں، حسن عمل. کیا بات کریں، حسن عمل کی آزمائش ہے. 3 آیتیں میں لکھوا چکا ہوں آپ کو.
حسن عمل، حسن عمل وہ عمل ہے جو عاجزی کے ساتھ کیا جائے، عاجزی بھی وہ جو اس ہستی کے لائق ہے جو ہماری خالق، مالک اور رازق ہے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ فروتنی جب ہمارے اندر آئے گی تو ہم بالکل اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ اور اگر میں نے نعوذ باللہ نماز پڑھ کے جھوٹ بولا، نماز پڑھ کے اس اللہ کے لیے 5 وقت دعا مانگوں گا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور میں اس کا الٹ کروں، میں نماز میں 5 وقت ہر رکعت میں پڑھوں ایاک نعبد، عبادت تیری کرتا ہوں، اور اس میں نہ انکساری ہو نہ عجز ہو، تو پھر میں نے کون سی عبادت کی ہے؟ وہ کب میری زندگی کے تبدیلی کا باعث بنے گی؟ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح عاجزی، انکساری اور فروتنی کے ساتھ، جو اس برحق ذات جس کی شان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی شان کے مطابق ہم عاجزی اختیار کریں، اعمال میں بھی اور ایمان میں بھی۔ اچھا، ایمان میں جب ہم وہ اخبات اختیار کریں گے نا، ہمارا ایمان بالکل ہر قسم کے شرک سے پاس ہو، شرک کے بغیر ہوگا۔ وجہ، ہم نے تو اس کی شان کو پہچان لیا ہے اخبات کے ذریعے، کہ ہم نے عین پتہ ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے، شرک تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو گیا آپ کے ایمان، اگر عاجزی آپ کے پاس ہے۔ عمل جو ہے، عمل تو آپ کریں گے اسی طرح کہ آپ ایک انتہائی فرما بردار غلام جیسے آقا کی خدمت کرتا ہے نا، اس کو کی رضا کو دیکھ کے، وہ تو سب سے بڑی ہستی ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کے شان شایاں عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو اخبتوا الی ربہم کا کیا مطلب ہے؟ سر جی 2 آیتیں ہیں سورہ حج کی، اس کی بڑی اچھی تفسیر ہے اس میں، سورہ حج کی 34 اور 35 میں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مخبتین جو وَجِلَتْ ہے قُلُوبُهُمْ۔ وہ فاعل ہے، بالکل آپ نے زبردست بات، بڑی زبردست بات، بالکل وہاں یہاں اخبتو ہے، وہاں مخبتین ہے۔ یہ قرآن سمجھ کے پڑھ کے نا، بندہ جب اس طرح اس کو غور و فکر کرتا ہے، جس کا قرآن خود تقاضا کرتا ہے، غور و فکر قرآن میں، اور قرآن میں تدبر بھی گہرے غور و فکر کرنا، یہ قرآن کا خود تقاضا ہے۔ اچھا، قرآن کیوں تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس میں غور و فکر اور تدبر کریں؟ کیوں؟ جب کیا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ سر جی ہم بہترین عمل کر ہی نہیں سکتے اس کو پڑھے بغیر، عمل صالح۔ نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ جب غور و آپ فکر کرنے سے مزید یقین کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ بات سنیں، جب آپ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں تو اس کی حقانیت کہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یہ ہے ہی برحق، وہ غور و فکر کے بعد جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، یہ بندوں کے حکم ہیں کافروں کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہی میری فطرت اور میرے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اگر میں اس پہ عمل کروں تو اخبات میرے عقیدے کو بھی اور میرے عمل کو، دونوں کو بالکل اس میں جتنا غور و فکر کریں گے، جیسے ابھی اس خاتون نے کہا ہے نا کہ سورہ حج کی آیت 34-35 میں یہ ہے وہ طریقہ، غور و فکر سے اس بات آپ بالکل جوڑ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کبھی اخوات کہہ رہا ہے، کبھی مخبتین فرما رہے تھے کسی آیت میں۔ تو اس لیے یہ ہے وہ غور و فکر کا سب سے بڑا فائدہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی پختہ تر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم عمل بھی پختہ تر ہوتا ہے۔ تو ایمان میں بڑھوتری اور عمل میں بڑھوتری یہ اخبات سے ممکن ہے، اور اس میں غور و فکر سے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر آگے۔ آپ اگر غور کریں نا
دیکھیں، ایک طرف صحابہ اللہ کے اتنے مخبتین میں سے ہیں کہ کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. جب یہ اتنے پکے ایمان، سچے ایمان کے ساتھ وہ اس کے پاس جاتے ہیں نا، روم کے بادشاہ کے پاس، یا یہ ایران کا، دونوں بڑی سلطنتیں ہیں، اور پھر ان صحابہ کے ڈائلاگ سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے وہ ایمان کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. کاش ہم اس اخبات کے کو اپنے اوپر سمجھیں، اس کو جاری اور ساری کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عمل میں کس طرح اضافہ فرماتے ہیں، ہمیں کس طرح لذتیں آتی ہیں. پھر دنیا کو ہم حقیر سمجھیں گے. کیوں؟ اس دنیا کی محبت نے تو سب کچھ ہم سے کھو دیا ہے. سر جی ایک سوال ہے جی کہ یہ جو آپ نے پہلی بات بتائی نا، غور و فکر میں یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ جو ہم نے وہ رات کو آپ بتا رہے تھے کہ دل کا یقین اور دل کی تصدیق، وہ اسی میں آئے گا کہ پہلے دل کا یقین اور دل کی تصدیق ہوتی ہے؟ نہیں، دل کا یقین اور دل کی تصدیق جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اس اخبات کے رویے سے، اور خاص کر غور و فکر جو ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ بڑے اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے. آج ایک کفر کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک اپنا نظام دیا ہے بندوں کو. اب ان دو نظاموں کو آپس میں تقابل جو ہے وہ غور و فکر ہے، اور بالکل مجھے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نظام نے دنیا کو، امن کو، دنیا کے سکون کو تہہ و بالا کر دیا ہے. اور جب اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھ لیں، انسانیت سکون، امن اور اطمینان پاتی ہے. تو میرا بالکل یقین پکا ہو جاتا ہے کہ برحق نظام زندگی یہ ہے. یہ کفر جس نے دنیا کو یہاں لا کھڑا کیا ہے، خود اس کفر کے نظام سے خود کافرانہ جو لوگ ہیں، کفر کے نظریے والے، وہ پریشان ہیں. تو اس غور و فکر کے نتیجے میں میرا ایمان اور یقین اس کہ کتنا ایبسولوٹ ٹروتھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، یہ نظام کتنا آئیڈیل ہے. اگر اس پر عمل کریں، یہ دنیا کو سکون، چین اور اطمینان دے سکتا ہے. سر جی رات کو ایک بچہ تھا یا بچی، اس نے کتنا بہترین سوال آپ سے کیا کہ گالی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، اور دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، جس چیز کو بڑے نہیں برا سمجھتے، تو اس بچے نے آپ سے سوال کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا. ہاں، لیکن ایک بات یہ بھی تو دیکھیں نا میڈم، کہ آج ہم نے ہمارے گھروں میں ہم بچوں کو تیاری کفری نظریات پہ کرتے ہیں. وہ تو اس بچے کا کمال ہے کہ اس نے کھل کے صاف بتایا. آج ان بچوں کو اگر تربیت نہیں دیں گے نا، تو پھر وہ جو میں نے ابھی آج پڑھی آپ کو کہ یہ باطل کا نظام جو ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے انسان پھر اسی، جب اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو طاغوت کا غلام بن جاتا ہے. بچے نے بہت، میں آپ دیکھا، میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. جی جی، بہت اس کا کمال ہے کہ اس نے بلا جھجک سوال کیا، ورنہ جھجک ہوتی ہے کہ کیسے میں پوچھوں. ہاں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کو جو جواب ملا، جی ان انٹیلیجنٹ بچوں کو قرآن اور دین اسلام انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ اور عرفہ دین ہے. آپ جی سمجھا دیں ایک دفعہ کسی کو صحیح مثال سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھول دے گا. انشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا یہ کلاس شروع کر کے، کیونکہ یہ نیو جنریشن ہماری اچھی ہوگی، انشاءاللہ آگے ہم اچھا کر پائیں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا، اب آئیے واپس. تو آیت نمبر 23 میں اب کوئی آپ کا سوال ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں. یہ جو تفکر یا تدبر، تفکر ہوتا ہے غور و غوض کرنا، غور و غوض کرنا، اور تدبر اس سے آگے کی منزل ہے، ذرا گہرائی میں جا کے چیزوں کو
پہ غور و فکر کرنا۔ اچھا، آپ بڑی غور سے سنیے اور اس بات کو سمجھیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں جو ظاہراً چیزوں کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، جس سے ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہماری انورڈ اندرونی نظر ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہ بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری آنکھ سے تو میں نے دیکھ لیا، اب بصیرت سے میں اس چیز کی حقیقت کو پا لیتا ہوں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، میری آنکھیں دنیا کی رعنائیوں سے، خوبصورتیوں سے انتہائی مرعوب ہو جاتی ہے اور میں دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ تو بصارت میں کمزوری ہے۔ اگر میں صاحب بصیرت ہوں تو مجھے قرآن نے کھول کھول کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ اصل حقیقت دنیا کی کیا ہے۔ خوبصورت ضرور ہے لیکن ہو امتحان میں۔ تمہیں پیدا یہ اس امتحان کے لیے کیا گیا ہے، یہ زمین و آسمان بھی اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہ بصیرت کی بات ہے۔ اب بصارت اور بصیرت میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ سوال کیجئے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ جی سر، جزاک اللہ، بہت اچھی طرح۔ اچھا، اب آگے سوال سنیے نا، آپ ہی مجھے جواب دیجئے، یہ بصیرت حاصل کہاں سے ہوگی انسان کو؟ یہ بصیرت کا سورس کیا ہے کہ ہم چیزوں کی حقیقت کو قرآن و سنت کو پڑھنے کو ہے۔ تو آپ تو پڑھتے ہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے، پھر کہاں ہے مسلمانوں میں بصیرت؟ بتائیں مجھے۔ تلاوت آیات سے۔ جی، تلاوت آیات، غور و فکر اور تدبر کرنے سے۔ ٹھیک ٹھیک لفظ استعمال کیجئے ڈاکٹر صاحبہ۔ غور و فکر اور تدبر قرآن میں کریں گے تو پھر بصیرت آپ کو ملے گی، صرف پڑھنے سے نہیں ملے گی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، آپ ایک کنجر خانہ کھول رہے ہیں، سینما ہال، اور وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، شروع تلاوت قرآن سے ہو رہا ہے۔ کیا مذاق ہے قرآن کے ساتھ؟ آپ اور میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں سامعین میں، لعنت کے حقدار ہیں سر ایسے لوگ۔ تو بصیرت جو آپ کو ملے گی وہ قرآن و سنت کے فہم، اس پر غور و فکر، اس کو تدبر کرنے کے بعد ایک مومن صاحب بصیرت بن جاتا ہے۔ بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی سر کلیئر۔ اچھا، تو آپ کو بصیرت اور بصارت کا مفہوم بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھ آ گیا۔ آج ہم صاحب بصارت ہیں اور صاحب بصیرت نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آیت 23 اور آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الفریقین، مثال ہے دو گروہوں کی، کالعامى والأصمّ، ایک اندھا ہے اور بہرا ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے والبصیر، وہ دیکھتا ہے، بصیر بصارت سے دیکھتا ہے ذرا چیزوں کو، ذرا نوٹ فرمائیے، والسمیع، اور وہ ٹھیک سنتا بھی ہے۔ هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، هل یستویان افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اچھا، پہلے آپ کا جواب کیا ہوگا بھلا، کہ یہ دونوں برابر ہیں، اندھا بہرا اور بصارت والا اور سننے والا برابر ہیں کیا؟ نہیں سر، ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہاں عامہ سے کیا مراد، عامہ اور اسمہ سے مراد کیا ہے قرآن میں؟ سر ایک جاہل ہے اور ایک بصیرت والا ہے، قرآن و سنت کی روشنی ہے اس کے پاس۔ دل کی بصیرت نہ رکھنے والا۔ آپ کا اینڈ جواب ٹھیک ہے، لیکن قرآن عامہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، وہ آنکھوں سے حق نہیں دیکھتا۔ سر ایسے جانوروں کی طرح دیکھتا ہے بس۔ اب ذرا میری بات پوری سنیں نا، یا تو آپ صحیح جواب دیا کریں
ورنہ پھر پوری طرح سن کے غور کیا کریں. یہ جو ہمارے ذہن میں پہلی چیزیں ان کو کھرچ کے نکالنا ہوگا, صحیح بات اس کے جگہ رکھنی ہوگی. اندھا اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں, لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتا, ظاہراً دیکھتا ہے, بصارت کے ساتھ نہیں دیکھتا. اسما وہ گونگا ہے, بہرا, اور دوسرا گونگا ہے. گونگا کیوں ہے؟ کہ وہ حق, وہ زبان ہے اس کے پاس, اس حق زبان سے حق نہیں بولتا. لیکن اس کے بالکل مقابل ایک شخص بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے, پھر وہ ٹھیک سنتا ہے, حق اس سے حق اخذ کر لیتا ہے سن کر. تو کمال ہے یہ بندہ, وہ بندہ کتنا جاہل ہے. بات آپ اگر کہیں گے کہ جاہل اور ایک سمجھدار آدمی, بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آما و اسما سپرلیٹو ڈگری کے الفاظ استعمال کیے ہیں, اور اس کے مقابلے میں بصیر اور سمیع آیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اتنی بات تو تم سمجھ لیتے ہو, تو پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا مطلب؟ پھر تم اندھے اور بہرے کیوں بنے ہوئے ہو؟ آج دیکھیں پورا ملک, نظام, حکومت, بیوروکریسی, یہ سارے کے سارے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. طاغوت کی غلامی میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نہ ہمارے اندر بصارت ہے, نہ ہمارے اندر سماعت ہے حق سننے کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کس طرح جھنجھوڑتا ہے, افلا تذکرون, کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ اندھا اور بہرا وہ ہے جو قرآن کی روشنی, قرآن کی پر ایمان لا کر عمل نہیں کر رہا, اور بصیر اور سمیع وہ ہے جو قرآن و سنت کی کو اپنی بصارت کی نظر سے حق سمجھ کے اپنے سن کر, اس کو سنا کر, اور اس پہ بالکل ڈٹ جاتا ہے. اچھا, آج ہم نے, اچھا ایک بات مجھے ایک جملے میں جواب دینا ہے. مومن, پکا سچا مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ایک جملے میں. یعنی ابھی سر ایسے ہی جیسے العامہ اور الاسم اور البصیر اور السمیع ہے, اس طرح سے. نہیں 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 نہیں, یہ آپ نے آج سے کوٹ کیا ہے, میں نے ایک جملے میں آپ سے کہا ہے. سر مومن سمیع نہ واتوا نہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے اور کافر صاحب بصارت ہوتا ہے. مومن بصیرت کی آنکھ سے چیزوں کی حقیقت کو پا لیتا ہے, دنیا کی حقیقت اس کو سمجھ آ جاتی ہے جو قرآن و سنت میں. کافر جو ہے وہ اس دنیا کو ظاہراً دیکھ کے, اس کی چمک دمک, اس کی رنگینیاں دیکھ کے کھو جاتا ہے, برباد کر لیتا ہے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی. اور مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے. یہ ہے اس کا نیٹ شیل جو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے. جب قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے انسان تو وہ انسان جو ہے وہ صاحب بصیرت نہیں رہتا. وہ ظاہری آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے, طاغوت کو دیکھتا ہے. دنیا کے مسلمان حکمران اس بصیرت سے خالی ہیں, اس لیے اللہ کو چھوڑ کر ان طاغوت جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہیں. قرآن آپ کو صاحب بصیرت بناتا ہے, اس میں غور و فکر انسان کو صاحب بصیرت بناتا ہے. اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ٹائم ہو گیا ہے, 1 منٹ ہے صرف. کوئی سوال, کوئی کامنٹس؟ کل انشاءاللہ آگے مضمون بالکل بدل رہا ہے. 6 انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ہے, اور بڑی عبرتناک ہے یہ واقعات. کل انشاءاللہ سورہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیت 25 سے شروع ہو رہا ہے, اور کل ہم
اگلی کوئی میرا خیال ہے کہ کافی لمبا ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی آسانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے پیچھے سمجھ لیا ہے کہ انبیاء کیوں آئے، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور اللہ کی سنت کیا ہے کہ نبی بھیجتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں کل انشاءاللہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔